बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साजिद अनवर। खैबर पख्तूनख्वा में फ्रंटियर फाउंडेशन न सिर्फ हेमीफीलिया, थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर की मरीजों को बरवक्त खून मुहैया करता है, बल्कि इसके साथ साथ दूसरी खिदमत भी मुहैया करता है। आज हम इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारा एक और हम स्टार्ट लेने वाले हैं एक और चीज़ का, कि इस सूबे के अवाम और बल्कि पूरी पाकिस्तान के अवाम में हम इन दो अमराज के मुतल्लिक़ शऊर भी उजागर करें। तो आज के बाद मुख्तलिफ़ अवक़ात में सोशल मीडिया के ऊपर हम ना सिर्फ हेमीफीलिया और थैलेसीमिया के ऊपर बल्कि मुख्तलिफ़ अमराज़ के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि आप अपना पूरा की पूरा तारुफ़ खुद कराएँ हमारे ऑडियंस के, वो जान सके आप कौन है, कहाँ से है, आप यहाँ इदारे में क्या खिदमत सर अंजाम दे रही हैं? थैंक यू साजिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ख़र ज़मान है और मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ फ्रंटियर फाउंडेशन पेशावर का। मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनू से है और मैंने खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर से मेडिकल की ग्रेजुएशन की है, एमबीबीएस केएमसी से किया है और इस वक़्त जो है मैं थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का एग्ज़ेक्टिव मेंबर हूँ और हीमोफीलिया फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान का भी जो मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड है उसका भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तो फ्रंटियर फाउंडेशन जो है वो 2003 से थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं इनके पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बिला तात्तुल बिल्कुल मुफ़्त फ़राहम किया जा रहा है। अ, डॉक्टर साहब, हम अमूमन ये सुनते रहते हैं ना मुख्तलिफ़ जगहों से कि थैलेसीमिया, हेमीफीलिया, आखिर ये क्या चीज़ है थैलेसीमिया? साहिल साहब, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया ये दोनों जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, यानी खून के मौरूसी अमराज हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी खून की मौरूसी बीमारी है जो कि थैलेसीमिया वालिदैन की तरफ से, जो थैलेसीमिया माइनर या कैरियर वालिदैन होते हैं उनकी तरफ से उनके बच्चों में मुंतकिल होती है बीमारी और उनके बच्चों में जो है वो बीमारी थैलेसीमिया मेजर की शक्ल में होती है। जो बच्चे इससे मुतासिर होते हैं उनकी जो जिस्म है वो खून की जो सुर्ख़ ज़र्रात है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं वो नहीं बना सकते। जिसकी वजह से उनको मुतवातिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। और हीमोफीलिया भी खून का मौरूसी मर्ज़ है। ये मर्ज़ जो है मुतासिरा या कैरियर जो वालिदा होती है माँ की तरफ से, उसके जो मेल बेबीज़ होते हैं मोस्टली ज़्यादातर, उनमें ये बीमारी मुंतकिल होती है। और हीमोफीलिया में जो हमारी जिस्म में खून को जमाने के लिए एक प्रोटीन होता है जिसको क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं, वो एब्सेंट होता है। जिसकी वजह से हीमोफीलिया के बच्चों को जब किसी भी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उनकी कोई इंजरी हो या कट लग जाए, तो फिर उनकी ब्लीडिंग ईज़िली स्टॉप नहीं होती क्योंकि उनकी बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर है, फैक्टर 8 और 9 इसकी कमी होती है। तो दोनों बीमारियाँ जो हैं इंतहाई फैटल हैं इस लिहाज से कि एक तो क्रानिक बीमारियाँ हैं, इनका इलाज बहुत ही मुश्किल है और बहुत एक्सपेंसिव इलाज है। लेकिन ये है कि ये जब बच्चे पैदा होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो फ्रंटियर फाउंडेशन में हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो थैलेसीमिया या हीमोफीलिया के पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, उनको हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं और उनको हम फिर ये जो हेल्थ केयर की जितनी फैसिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पे फ्री हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये दोनों हेमीफीलिया और थैलेसीमिया ये जानलेवा है? इससे इंसान की जान जा सकती है? जी, जी, बिल्कुल यानी मुहलिक अमराज़ हैं। अगर इसकी बरवक़्त तशख़ीस ना हो, अगर इसका बरवक़्त इलाज ना हो, अगर इन बच्चों के खून की जो ज़रूरत है उसको बरवक़्त पूरा ना किया जाए, इसी तरह ये बहुत इंतहाई महँगी अद्वियात भी होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, जो इन मरीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर वो ना फ़राहम किए जाएँ, तो ऐसे बच्चों की जान जा सकती है। और ये का भी इलाज है? दोनों का इलाज मुमकिन है? जी, बिल्कुल। इस तरह है कि थैलेसीमिया भी और हीमोफीलिया भी काबिल इलाज इस तरीके से है कि हम इसको कहते हैं कि वी कैन मैनेज बोथ ऑफ देम। और इसकी मिसाल ऐसे है कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिनको आप बिल्कुल यानी क्योर नहीं कर सकते कि वो ख़त्म हो जाएँ, लेकिन आप उसको मैनेज करते हैं। जैसे डायबिटीज़ है
جو شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کے امراض ہیں، ان کے لیے آپ ادویات استعمال کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، کوئی خاص خوراک استعمال کرتے ہیں، تو وہ بیماریاں جو ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی، آپ ان کو مینیج کر کے اپنی ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا بھی ایسے ہی امراض ہیں، اگر ان کو صحیح طریقے سے مینیج کیا جائے، بروقت ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا جائے، بلڈ لگایا جائے، ایج بھی مینٹین کی جائے، تو یہ جو ہے بالکل یہ بچے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ پاکستانی معاشرے میں ایک المیہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہے نا کہ ہمیں مرضوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہمارے اندر کوئی مرض آ گیا، ہمیں تشخیص ہوتی ہے اور یہ بندے کی جان لے لیتی ہے۔ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کی مریض کا کس طرح پتہ چلے گا کہ اس کو یہ مرض لاحق ہے؟ گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو یا 1-2 سال کا ہو، کوئی اس طرح کے سمٹمز کے اس میں نظر آئے تو بندے کو پتہ چلے کہ یہ دو امراض اس میں ہو سکتی ہے۔ جی، جی۔ یہ بہت اچھا کویسچن ہے، کیونکہ عام لوگوں کو بالکل ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے پیرنٹس آتے ہیں، تو وہ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو علامات ہے یہ خطرناک ہے یا یہ کسی بیماری میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تھیلیسیمیا کے بچے چونکہ پیدائشی طور پر ان کی جو باڈی ہے وہ خون نہیں بنا سکتی، تو وہ پیدا ہونے کی کوئی 3-4 مہینے کے بعد ان میں یہ علامات شروع ہو جاتی ہے، خون کی کمی کی علامات۔ 3-4 مہینے کے بعد 3-4 مہینے کے بعد جیسے ہی ان کے جسم میں جو ماں کی طرف سے خون آیا ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کیونکہ ان کا اپنا جسم خون نہیں بنا سکتا، تو پھر ان میں خون کی کمی کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے رنگ کالا۔ رنگ کا زرد ہو جانا، جس کو ہم اینیمیا کہتے ہیں، مطلب وہ بچے پیلے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو نارمل بچے جن کی رنگت سرخ ہی مائل ہوتی ہے، تو یہ جو تھیلیسیمیا کے بچے ہوتے ہیں یہ زرد نظر آتے ہیں، جو اینیمیا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے بیماریاں جلدی جلدی لگتی ہیں، مختلف قسم کی انفیکشنز، جیسے چیسٹ انفیکشن ہو گئے، ابڈومینل انفیکشن، کیونکہ ان کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے، قوت مدافعت، کیونکہ ان کی باڈی میں خون کی کمی ہوتی ہے، تو قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے وہ جلدی جلدی بیمار ہوتے ہیں، ان کو بخار ہوتا ہے، ان کو کھانسی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ نارمل بچوں کی طرح نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں جو ہے کمزوری ہوتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، تو جس طریقے سے ان کی گروتھ ہونی چاہیے، جس کو ہم تھرائیو کہتے ہیں کہ بچوں کو تھرائیو کرنا چاہیے، اس طریقے سے نہیں کرتے۔ وہ جو اپنے مائل سٹونز ہوتے ہیں، بچے جس عمر پہ بیٹھنا شروع کرتے ہیں یا کھڑا ہونا یا چلنا، تو وہ ان میں ان چیزوں کی جو ہے مائل سٹونز ایزیلی اچیو نہیں ہوتے، تو یہ وہ بنیادی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹ کی سوجن، کیونکہ ان بچوں میں تلی کا سائز بڑھتا ہے، جو سپلین ہوتا ہے اس کا سائز بڑھتا ہے، تو ان کی پیٹ کی سوجن بھی ہوتی ہے، تو اگر ایسے علامات بچوں میں ظاہر ہو تو پھر جو والدین ہیں ان کو ضرور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ان کے ٹیسٹ کرنی چاہیے، تاکہ بروقت جو ہے تھیلیسیمیا کی بیماری کی تشخیص ہو سکے۔ ہیموفیلیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ہیموفیلیا کے بچوں کی جو فرسٹ ہمیں جو پتہ چلتا ہے اکثر ان کی جب تشخیص ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیماری جو ہے زیادہ تر جو ہمارے میل جو بیبیز ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہے، تو ہماری سوسائٹی میں ایک کلچر ہے کہ ان کی سرکمسیژن ہوتی ہے، بچوں کی ختنہ ہوتا ہے، تو ان کا پتہ زیادہ تر جب وہ بچے کا ختنہ کرتے ہیں اور ان کی بلیڈنگ پھر سٹاپ نہیں ہوتی، تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ یہ تو اس کو ہیموفیلیا ہے، اور ٹیسٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان میں کون سے فیکٹر کی کمی ہے، فیکٹر 8 کی کمی ہے یا فیکٹر 9 کی کمی ہے، تو پھر اس کے مطابق اس کا پھر علاج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فیکٹر 9 اور فیکٹر 8، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی سر وہ پروٹینز ہیں جو ہماری باڈی میں نارملی ہوتی ہیں، اور اگر کسی بھی وجہ سے ہماری بلیڈنگ شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک میکینزم بنایا ہے کہ ہماری باڈی میں خود ہی کلاٹنگ فیکٹرز ہیں جو اس خون کو جماتے ہیں، یعنی اس بلیڈنگ کو روکتے ہیں۔ ہیموفیلیا کے پیشنٹس میں چونکہ پیدائشی طور پر یہ کلاٹنگ فیکٹرز نہیں ہوتے، ایبسنٹ ہوتے ہیں یا بہت ہی کم مقدار میں ہوتے ہیں، تو ان کی بلیڈنگ پھر نہیں رکتی۔ اور ہیموفیلیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو ایکسٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے، جو بچہ یعنی اگر کسی چیز سے نتی ہوتی ہے، کٹ ہو جائے۔ کٹ ہو جائے تو وہ نظر آتی ہے، وہ بلیڈنگ کے خون بہہ رہا ہے۔ ایکسٹرنل بلیڈنگ کے علاوہ ہیموفیلیا کے پیشنٹس میں انٹرنل بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، جو مختلف یعنی مائنر جو چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں، جو آرٹریز ہیں یا وینز ہیں، اگر ان سے جو ہے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ہیموفیلیا کے بچوں کے جسم پر نیلے نیلے سے داغ یا پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اندر کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے۔
یا ان کے جو جائنٹس ہے وہ سویلنگ ان کی ہو جاتی ہے، نی جائنٹس ہوتے ہیں، ایلبو جائنٹ ہوتا ہے، مختلف جو جائنٹس ہے باڈی میں، جب ان کی سوجن ہوتی ہے، اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ ان کے باڈی کے اندر انٹرنلی بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ علامات ہوتی ہے ہیموفیلیا میں۔ جو یہ تعداد کا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اور پھر خاص کر ہمارے صوبے میں خیبر پختونخوا میں ان مریضوں کی تعداد کتنی ہے؟ جی جی بالکل۔ آ، ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں جو ہے تھیلیسیمیا کے مریض ہیں تو وہ تقریباً 1,50,000 1 لاکھ 50 یہ تھیلیسیمیا میجر کے مریض جن کو یعنی متواتر ریگولر بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے، اور پاکستان میں جو عام پاپولیشن ہے، ہماری جنرل پاپولیشن میں تھیلیسیمیا کے جو کیریئرز ہیں جن کو ہم تھیلیسیمیا کیریئر یا مائنر کہتے ہیں، اس کا ریشو 5% ہے، جبکہ جن فیملیز میں تھیلیسیمیا آلریڈی ہے یا جن فیملیز میں بچوں کو کہیں بلڈ لگ چکا ہے، کسی خون کی بیماری کے اثرات ہیں، ان فیملیز میں تھیلیسیمیا کا ریشو 35% تک ہے۔ 35 تو اس لحاظ سے پاکستان میں اس وقت جو تھیلیسیمیا کے کیریئرز ہیں وہ تقریباً 1,50,00,000 تک یہ ہمارے پاکستان میں تھیلیسیمیا کیریئرز ہیں۔ یہ وہ کیریئرز ہیں جن کی اگر آپس میں شادی ہوتی ہے تو پھر ان کے بچوں میں جو ہے تھیلیسیمیا میجر کی بیماری ہوتی ہے، جن کو پھر ریگولر بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے۔ اسی طرح ہیموفیلیا ہے، ہیموفیلیا کی ریشو جو ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ 10,000 میں سے ایک بچہ جو ہے وہ ہیموفیلیا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت جو ایسٹیمیٹڈ ہے پاکستان میں کوئی تقریباً 20,000 تک یعنی یہ اندازہ ہے کہ ہیموفیلیا کے پیشنٹس موجود ہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو رجسٹریشن ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، جو ہمارے دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ تشخیصی سہولتیں اویلیبل نہیں ہے کہ ان کا ٹیسٹ ہو سکے اور پھر وہ یہاں پہ آئے ان کو رجسٹر ہو سکے، تو اس وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ ہیموفیلیا کے تقریباً 1,000 تک پیشنٹس ہماری ہیموفیلیا جو سوسائٹی ہے، ہیموفیلیا پیشنٹ سوسائٹی، اس میں ہمارے پاس رجسٹر ہے، اور یہ واحد جو ہے خیبر پختونخوا میں واحد ہیموفیلیا کا ٹریٹمنٹ سینٹر ہے جہاں پہ یہ جو ہیموفیلیا کا علاج ہے، جو انتہائی مہنگے جو انجیکشن ہے، جو کلاٹنگ فیکٹر کے انجیکشن ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کے جو انجیکشن ہے سالانہ، ہم یہاں پہ ہیموفیلیا فاؤنڈیشن آف پاکستان اور ہیموفیلیا پیشنٹ سوسائٹی کے تعاون سے یہ ہم ہیموفیلیا کے پیشنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں، جو کہ یہ سہولت خیبر پختونخوا میں کسی بھی سرکاری ادارے میں، سرکاری اسپتال میں یا کہیں پہ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ اسی طرح جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں، اس وقت ہمارے پاس یہاں پہ فرنٹیئر فاؤنڈیشن کے 3 سینٹرز ہیں، پشاور، کوہاٹ اور سوات، تو اس میں جو ہے ہمارے پاس تقریباً 4,000 تک مریض یہ یہاں پہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، اور ان سب مریضوں کو جیسے ہیموفیلیا کو ہم علاج پرووائڈ کر رہے ہیں، اسی طرح تھیلیسیمیا کے بچوں کو فری بلڈ ٹرانسفیوژن اور فری ٹریٹمنٹ فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے بتایا کیریئر ہے، جی جی اور جو آپ نے تعداد بتائی کروڑ سے اوپر، یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے اس ملک کے لیے۔ تو میں 2 چیزیں جاننا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، یہ کہ جو کیریئر ہے ان کی اگر آپس میں شادی نہ ہو، کسی ایسے بندے سے شادی ہو جس کو وہ ہی از ناٹ اے کیریئر، تو تب یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ بھی بہت ضروری ہے ہمارے عوام کے لیے یہ جاننا کہ تھیلیسیمیا کیریئر جو ہے، یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ ہونا چاہیے یا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کیریئرز جو ہوتے ہیں وہ ادروائز فزیکلی بالکل نارمل لگتے ہیں، وہ فزیکلی یعنی اپنا سارا کام کر سکتے ہیں، ان میں کوئی ایسی علامات بھی نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ لوگوں میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی، کوئی بیماری ان کو معلوم نہیں ہوتی، تو وہ بظاہر بالکل نارمل لگتے ہیں، اور ہوتے بھی نارمل ہیں، ان کو یعنی کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب ان کی جس سے شادی ہو رہی ہے اگر وہ بھی تھیلیسیمیا کیریئر ہوتا ہے، تو پھر ان کے بچوں میں جو ہے، ہر ایک بچے میں جو پیدا ہوتا ہے 25% یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ بچہ تھیلیسیمیا میجر کے ساتھ پیدا ہو، یعنی جو بیمار بچے ہوتے ہیں جن کو بلڈ لگتا ہے 50% چانس یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی تھیلیسیمیا کیریئر ہو بچہ، اور 25% چانس یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل نارمل ہو۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر دو میں سے ایک بھی نارمل ہے تو پھر جو ہے ایک تھیلیسیمیا کیریئر ہے اور ایک جو ہے نارمل ہے، ہاں، تو پھر ان کے بچوں میں تھیلیسیمیا میجر کے بچے نہیں پیدا ہوتے ہیں، سمائدر۔ جن کو یعنی ہاں ان میں مائنر ہو سکتے ہیں یا نارمل ہو سکتے ہیں، لیکن ٹیسٹ بہرحال بہت ضروری ہے
یعنی میرا تو اگر بس چلے، کیونکہ ہماری عمر یہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے ساتھ گزری ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ گزری ہے، ان کی تکلیفوں کو ہم دیکھتے ہیں، ساری فیملی اس کے ساتھ افیکٹ ہوتی ہے، ماں باپ پورا خاندان اس کے ساتھ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہر جو شخص ہے، چاہے وہ کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، کسی بھی اپنی زندگی کے کسی بھی اسٹیج پہ، اس کو یہ ٹیسٹ کرنا چاہیے، اپنا اسٹیٹس معلوم کرنا چاہیے۔ اور شادی سے پہلے ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پریکٹیکل لائف کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہی پھر بیماریوں کا یہ جو اندیشہ ہے یہ بڑھتا ہے۔ تو یہ ہمارا یہ بہت ضروری یہ میسج ہے کہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب دونوں میں سے ماں اگر ماں کی ایرر ہو اور باپ کی ایرر ہو، دوسری چیز جو میں جاننا چاہ رہا تھا، میل اگر فیمیل پارٹنر میں سے میل کلر ہو یا فیمیل کلر، تو چانسز کس کے زیادہ ہوتے ہیں؟ بچے میل زیادہ پیدا ہوں گے ان میں زیادہ ہوگا، یا فیمیل زیادہ پیدا ہوں گے ان میں زیادہ ہوگا؟ اچھا یہ جو ہے نا مطلب اس کے لیے جو ہے اگر اس میں مین فیمیل کی ایسی کوئی خاص ریشو نہیں ہے، یعنی جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے، چاہے وہ بچہ ہے یا اگر وہ بچی ہے، یہ اس کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ اتنی ضروری نہیں ہے کہ وہ بچوں میں زیادہ ہوگا اور بچیوں میں کم ہوگا۔ جو تھیلیسیمیا ہے اس کی کوئی ایز اس طرح کی یعنی وہ نہیں ہے ڈسبرسمنٹ۔ یہ ہے کہ اگر جو والدین ہیں اگر وہ دونوں تھیلیسیمیا کیریئر ہیں، تو جو بھی بچہ ہو رہا ہے چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، اس میں 25% یہ چانس ہوگا کہ وہ تھیلیسیمیا میجر پیدا ہو۔ اور یہ ساری جینیٹک چونکہ چیز ہوتی ہے، جینز کے ملاپ سے جو ڈیفیکٹیو جینز ہیں، یعنی تھیلیسیمیا کیریئر کی مثال ایسی ہے کہ اس میں سے جو ہے ایک پارٹ جو ہے اس کا وہ ایک جین ڈیفیکٹیو ہے، یعنی وہ تھیلیسیمیا کیری کر رہا ہے۔ جو اس کا پارٹنر ہے کیریئر ہوتا ہے، اس کا بھی ایک پارٹ جو ہے ایک جین ڈیفیکٹیو ہے جس میں تھیلیسیمیا کے، تو جب دونوں کیریئر آپس میں شادی کرتے ہیں، اگر بائی چانس دونوں کے وہ جو افیکٹڈ پارٹس ہے جو ڈیفیکٹیو جینز ہے وہ آپس میں مل جاتے ہیں، تو پھر وہ بچہ تھیلیسیمیا میجر کا پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک کا اگر نارمل پارٹ اور ایک کا کیریئر ملتا ہے تو پھر وہ کیریئر ہوتا ہے، اور اگر دونوں کے نارمل پارٹس مل جاتے ہیں تو پھر وہ نارمل بن جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ میڈیکل سائنسز نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ ہیموفیلیا تھیلیسیمیا کے اندر انڈیا اور جرمنی میں بڑی جدید قسم کی علاج آ گئی ہے۔ وہ علاج پاکستان کے اندر ابھی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیوں؟ کیا وجوہات ہے کہ وہ ابھی تک ہم ان کو یہاں پریکٹیکل میں نہیں لا سکی؟ اچھا جو تھیلیسیمیا کا علاج ہے وہ دو تین طریقے ایک سے علاج ہوتا ہے۔ ایک تو یہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے جو ہم کرتے ہیں، بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ اس کی آئرن چلیشن تھراپی ہوتی ہے۔ جو سپورٹیو علاج ہے اس میں بلڈ لگانا ہے اور آئرن کا لیول کم کرنے کے لیے دوائیاں دینی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیوٹریشنل سپلیمنٹس جو ان بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، وٹامن ڈی، کیلشیم، فولک ایسڈ، ایویان وغیرہ جو وٹامن ای ہے، یہ وہ ساتھ ان کو لینی پڑتی ہے، تو مطلب ان کی زندگی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک جو ہے پرماننٹ کیور ہے جو مستقل علاج ہے، اس کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں۔ وہ علاج پاکستان میں اویلیبل ہے مختلف ہاسپٹلز میں، اور وہ جو ہے پرماننٹ علاج ہے، یعنی اگر وہ پروسیس کامیاب ہو جاتا ہے وہ ٹرانسپلانٹ، تو پھر یہ بیماری بالکل یعنی ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو مشکلات ہیں جو جس کی وجہ سے وہ علاج کی طرف لوگ نہیں جاتے، اس میں یہ ہے کہ ایک تو ڈونر چاہیے ہوتا ہے، ایک ہیلدی ڈونر جو میچ کرے اس پیشنٹ کے ساتھ، تو وہ ڈونر سے پھر ہم بون میرو لیتے ہیں، وہ پیشنٹ کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں۔ تو اکثر یہ جو ڈونرز ہوتے ہیں یہ میچ نہیں کرتے، ٹرانسپلانٹ کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے۔ دوسرا اس کا کاسٹ ہے، بہت ایکسپینسو پروسیجر ہے، آج کل اس پہ تقریباً 50 لاکھ سے لے کے 80 لاکھ تک اس پہ خرچہ آتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ علاج کی جو سہولت ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ یہ بھی ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہے، پاکستان میں 3-4 ایسے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہے۔ اور تھرڈ ایک یہ ہے کہ آج کل ایک جدید علاج جو دنیا میں آیا ہے اس کو جین تھراپی کہتے ہیں۔ جین تھراپی ایک ایسا علاج ہے جس سے یہ بیماری مستقل طور پہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تھیلیسیمیا بھی اور ہیموفیلیا بھی دونوں میں جین تھراپی ہوتی ہے۔
جین تھیراپی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو ڈیفیکٹیو جین ہے بچوں میں جس کی وجہ سے تھیلیسیمیا ہے کو جو ہے ابورٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ نارمل جینز جو اس کے اپنے ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی باڈی خود سے بلڈ بنانا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن وہ علاج ابھی صرف امریکہ میں اور یورپ کے کچھ ملکوں میں اویلیبل ہے، اور وہاں پہ بھی یہ انتہائی ایکسپینسو ہے۔ امریکہ میں جو ہے وہ $28 لاکھ کا یعنی یہ جین تھراپی ہوتی ہے۔ تو ابھی یہاں پہ مطلب پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں میں اس کا پہنچنے میں ذرا ٹائم لگے گا، اور آئے گا بھی تو بہت ایکسپینسو ہوگا، لیکن ایک امید ہے ہمارے لیے کہ مستقبل میں ہم جو ہے تو مستقل طور پر تھیلیسیمیا کا علاج کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بھی ذکر کروں کہ یہاں پہ ہم پاکستان میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے کچھ ایسی میڈیسن یوز کرتے ہیں جو کہ بچوں کی ہیموگلوبن کو بغیر خون لگائے اس کو مینٹین رکھتی ہے ہیموگلوبن لیول کو، اور ان کی جو جنرل صحت ہے کہ وہ بھی بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو آج کل یہاں پہ یوز ہو رہی ہے پشاور میں بھی، پاکستان کے دوسرے سٹیز میں، جس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچوں کو خون لگانا کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر ایک بچے کو مہینے میں 2 سے 3 بار اگر خون لگ رہا ہے، تو یہ جو دوائیاں ہم یوز کرتے ہیں اس سے یہ جو خون لگنا ہے مہینوں مہینوں تک پھر ان کو خون کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن کا پروسیس ہے اس کے دوران جتنی مطلب تکلیف سہنی پڑتی ہے، بلڈ ڈونر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ چیز کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، بچے ایک نارمل لائف گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، حکومت اس وقت ان بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ آپ بینگ ایکسپرٹ آف دس فیلڈ، آپ نے کافی عرصہ گزارا ہے ہیموفیلیا اور تھیلیسیمیا کے علاج کرنے میں، تو آپ حکومت کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کون سے اقدامات ہو یا کوئی قوانین ہو جو لانے سے ان امراض کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے؟ جی، جی۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک، چونکہ ہم نے تھیلیسیمیا کے علاج کی پوری بات کی، ہیموفیلیا کا جو علاج ہے اس کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ فرنٹیئر فاؤنڈیشن یہاں پہ جو ہے خیبر پختونخوا میں ہیموفیلیا کے مریضوں کے لیے ایک واحد سہارا ہے۔ یہاں پہ ہیموفیلیا کا علاج اصل میں ایک تو ہوتا ہے بلڈ کے ذریعے، جس کو ہیموفیلیا کے پیشنٹس کی بلیڈنگ کو روکنے کے لیے FFP اس کو ہم کہتے ہیں، فریش فروزن پلازما، اس کی ٹرانسفیوژن ہوتی ہے، تو اس سے بچوں میں جو خون جو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ رکتا ہے۔ لیکن جو سب سے مؤثر علاج ہے اس بیماری کا، جس سے یعنی وہ علاج بہت مؤثر بھی ہوتا ہے، اس سے بچوں میں بلیڈنگ کے چانسز بھی بہت کم ہو جاتے ہیں، اور ان میں جوائنٹ جو ڈیفارمیٹیز ہوتی ہیں اس کے بھی چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ہم کلاٹنگ فیکٹر کی انفیوژن ہے، جو کلاٹنگ فیکٹر کنسنٹریٹ ہے، تو وہ بھی الحمدللہ یہاں پہ فرنٹیئر فاؤنڈیشن میں اویلیبل ہے۔ ہیموفیلیا پیشنٹ سوسائٹی کے تعاون سے ہم یہ ہیموفیلیا کے بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ ایک ایکسیلنٹ آئیڈیل، جس طرح دنیا بھر میں اس بیماری کا علاج ہوتا ہے ترقی یافتہ ملکوں میں، وہ علاج ہم یہاں پہ کلاٹنگ فیکٹر انجیکشن کی صورت میں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اب آتا ہوں میں آپ کی یہ کویسچن کی طرف کہ حکومت جو ہے بیسیکلی پوری دنیا میں تو یہ کام اسٹیٹ کا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو علاج کی سہولتیں پرووائڈ کرنا، تھیلیسیمیا کے، ہیموفیلیا کے پیشنٹس کو، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چونکہ پاکستان میں یہاں پہ حکومتوں کی جو پرائرٹیز ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، میں بھی اس میں کچھ ریسورسز کی بھی باتیں ہوں، لیکن مس مینجمنٹ بھی ہوتی ہے، ریسورسز کی صحیح جگہ پہ استعمال نہیں ہوتے۔ میں آپ کو بتاؤں، جس وقت فرنٹیئر فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا تھا 2003 میں، تو یہاں پہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے بچوں کے لیے آ، کوئی ایسی سہولتیں دستیاب نہیں تھیں، نہ سرکاری اداروں میں نہ پرائیویٹ اداروں میں، جہاں پہ ان بچوں کا صحیح طریقے سے علاج ہوتا۔ اور آج کل بھی ایون ان 2025 حکومتی اداروں میں، ہسپتالوں میں اس طریقے کی سہولتیں ابھی بھی ان بچوں کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ 22 سال گزرنے کے بعد 22 سال بعد گزرنے کے باوجود بھی زیادہ تر جو فلاحی ادارے ہیں، جو نان پرافٹ آرگنائزیشنز ہیں فرنٹیئر فاؤنڈیشن کی طرح، پاکستان کے 80% تک جو تھیلیسیمیا ہیموفیلیا کے پیشنٹس ہیں ان کو یہ ادارے ہی سپورٹ کر رہے ہیں، بلڈ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، پلازما بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے تو ٹریٹمنٹ بھی، جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو میری تو یہی ہے کہ سجیشن کہ ایک تو حکومت کو اس طرف پہ بہت توجہ دینی ہوگی
کہ اس بیماری کا جو ہے حکومتی جو ادارے ہیں، اسپتال ہے، وہاں پہ بھی علاج ان کو پرووائڈ کیا جائے، بلڈ بھی پرووائڈ کیا جائے، میڈیسن بھی پرووائڈ کی جائے۔ لیکن جو سب سے ضروری ہے کہ علاج کے ساتھ ساتھ، کیونکہ علاج بہت مہنگا بھی ہے اور بہت تکلیف دہ بھی ہے، مریضوں کو بھی بہت تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو ان کے فزیشنز ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جو سب سے ضروری چیز ہے وہ پریونشن ہے، کہ اس بیماری کی پریونشن پہ کام کیا جائے، اور حکومت یہ کر سکتی ہے کہ اس کے لیے مؤثر قانون سازی ہو، اور اس قانون سازی کا پر عمل درآمد بھی ہو، کیونکہ پاکستان میں اکثر قانون تو بن جاتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ خیبر پختونخوا میں تھیلیسیمیا کے حوالے سے قانون سازی ہو چکی ہے۔ 2009 میں اس کا جو ہے ایکٹ پاس ہو چکا ہے کہ شادی سے پہلے یعنی نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی ہوگا، لیکن اب بھی مطلب تقریباً میرے خیال میں 15-16 سال گزر گئے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن ابھی بھی نہیں ہو رہی۔ ابھی بھی مطلب نکاح فارم میں جو ہے وہ شک جو ہے تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کی، وہ شامل نہیں ہوئی۔ تو فرنٹیئر فاؤنڈیشن اس کی ایڈوکیسی کے لیے ہر ایک فورم پہ جاتی ہے۔ ہم ممبر آف دا پارلیمنٹ کے ساتھ بھی ملتے ہیں، لائرز کے ساتھ بھی ملتے ہیں، وزارت قانون کے ساتھ بھی ہماری بات ہوتی ہے، اور پبلک میں، کالجز میں، سیمینارز میں لوگوں کو اویئرنیس بھی دی جاتی ہے تاکہ لوگ خود بھی اس چیز کو اڈاپٹ کریں۔ لیکن جب تک مؤثر قانون سازی نہیں ہوگی اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، تو ہم یہ جو کیسز دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ ویسے ساجد صاحب میں آپ کو بتاؤں، ہر سال 5,000 نئے تھیلیسیمیا میجر کے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، ہر سال 5,000 ہر سال، یہ پورے پاکستان میں یہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یا جہاں پہ مطلب لوگوں نے اس چیز کی روک تھام کے لیے سوچا ہے، ایون ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں جیسے ایران ہے، سعودی عرب ہے، ملیشیا ہے، اور ڈیولپ کنٹریز میں پورا یورپ، امریکہ، ان کو آپ لے لیں، تو انہوں نے یہی چیز کی کہ انہوں نے قانون بنائے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کیا۔ وہاں پہ جو بھی شادی ہوتی ہے اس سے پہلے جو لڑکا اور لڑکی ہوتی ہے ان کو یہ ٹیسٹ کا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ دکھانا لازمی ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی شادی رجسٹر نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ بھی یہ چیز کرنی ہوگی، ہمیں لوگوں میں بھی اویئرنیس کریٹ کرنی ہوگی۔ اگر اس بیماری کو ہم اس کی روک تھام چاہتے ہیں، کنٹرول چاہتے ہیں، تو پھر اس پہ ہمیں ضرور عمل کرنا پڑے گا۔ صرف شادی کا ضروری ہے، یا اسکول چھوڑنے کی سرٹیفکیٹ میں، یا اسکول داخلی سرٹیفکیٹ میں، یونیورسٹی میں داخلی سرٹیفکیٹ کے اندر بھی اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں سر، یہ بات بہت اچھی تجویز ہے، اور فرنٹیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ تجویز کئی دفعہ کئی فورمز پہ یہ پیش بھی ہوئی ہے کہ یا تو جب بچوں کی ایڈمیشن ہوتی ہے اسکول میں یا کالج میں، تو اس میں یہ لازمی قرار دیا جائے کہ وہ اپنے ساتھ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لائیں، یا جس وقت آئیڈینٹی کارڈ بنتا ہے، CNIC جو شناختی کارڈ بنتا ہے، تو اس میں جو ہے مطلب اس ٹیسٹ کا ایک لے آئے، ایک خانہ کہ لوگوں نے ٹیسٹ کیا ہو۔ بلڈ گروپ کا اس میں آ سکتا ہے کہ بلڈ گروپ مینشن ہو تاکہ لوگوں کو اپنے بلڈ گروپ کے بارے میں آگاہی ہو۔ لیکن اگر اس میں سے کسی بھی سٹیج پہ نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ شادی سے پہلے تو اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے پہلے لڑکے اور لڑکی کو اپنے تھیلیسیمیا سٹیٹس کے بارے میں معلومات ہوں۔ بڑی شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کے آپ کے ساتھ بڑی کارآمد گفتگو رہی، اور امید ہے کہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔